बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट एंगल बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन के साथ। ख़वातीन और हज़रात, आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक केस की समाअत के दौरान कुछ रिमार्क्स पास किए और वो रिमार्क्स ये थे कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर सब लोग धोखा देते हैं और इस मुल्क में जब पढ़े लिखे लोग भी धोखा देंगे तो फिर अनपढ़ लोग क्या करेंगे। मेरे ख्याल में बहुत अहम रिमार्क है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का और ये लम्हा फिक्री है ना सिर्फ सियासतदानों के लिए बल्कि तमाम तर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए। बहरहाल अपने गेस्ट का तारुफ कराता हूं आपसे। मेरे साथ हैं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब। सिराजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मेहरबानी। अच्छा सिराजुल हक साहब, पहला सवाल आपसे मैं ये पूछूंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब पार्लियामान में अपनी पहली तकरीर की 2018 के इलेक्शंस के बाद तो उन्होंने वजीर आजम इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट कहकर पुकारा। तो आप क्या समझते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट हैं या प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हैं? बतौर जमात इस्लामी के अमीर के आपका क्या मौक़िफ़ है? यानी अगर हम ये देखें कि वो फैसले कहाँ करते हैं तो एक मुंतखब वज़ीर आज़म का और मुंतखब हुकूमत का तो यही काम है कि तमाम अहम फैसले वो पार्लियामेंट ही में करे और पार्लियामेंट के फैसलों को लेकर आगे बढ़े। अब तक वो खुद पार्लियामेंट ही नहीं आते हैं तो फैसले कहाँ करते हैं अल्लाह ही जानता है। लेकिन वो वफाकी काबीना के इजलासों में करते हैं ना इंतजामी फैसले। मैं अगर वो सेलेक्टेड वजीर आजम हो या इलेक्टेड वजीर आजम हो जी, अब तो ये बहस नहीं है। असल बहस यही है कि उसने अवाम के लिए क्या किया, उनके फैसलों के नतीजे में आम आदमी को क्या रिलीफ मिलता है, उस तरफ मैं आऊंगा। डिसीजन के नतीजे में पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ। इसलिए अब तो खुद भी सारे लोग ये जानते हैं कि गुज़श्ता इलेक्शन है ये कोई फेयर इलेक्शन तो नहीं था और एक अरेंज प्रोग्राम था, पहले से तयशुदा था और किस तरह से फेयर इलेक्शन नहीं था? जब सिराजुल हक साहब आप ये कहते हैं कि गुज़श्ता इलेक्शन फेयर नहीं था, ट्रांसपेरेंट नहीं था, मतलब कि धांधली शुदा था, किस हिसाब से आप ये स्टेटमेंट देते हैं कि धांधली शुदा था? मैं इस बुनियाद पे कहता हूं कि वोटर आज़ाद नहीं था, पोलिंग स्टेशन आज़ाद नहीं था, इलेक्शन कमीशन के जो कवानीन है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। वोटर की आजादी किसने छीनी 2018 के इलेक्शन में बकौल आपके? मैं ये अर्ज करना चाहता हूं ना कि एक तो गुज़श्ता 3-4 सालों से जो एक खास माहौल खुसूसी तौर पर आपके मीडिया के जरिए भी बनाया गया, फिर यह तय किया गया था कि हमने पीटीआई को हर कीमत पर लाना है। यह तय किया गया था कि हमने हर कीमत पर प्लान को वजीर आजम बनाना है। ये तो अवाम नहीं तय किया, तमाम तरीके इस्तेमाल किए गए जो मुमकिन है। ये तो तय करने वाले अवाम होते हैं, किसी भी इलेक्शन से पहले अपने वोट की ताकत से वो फैसला करते हैं कि इसको वजीर आजम बनाना है, इस पार्टी को इख्तिदार में लाना है। तो तय करने वाले तो अवाम होते हैं। देखिए आप जितनी भी दलाल चाहे हम देंगे, लेकिन ये चीज तो तयशुदा है कि ये हुकूमत लाई गई है, इनके मेहरबान थे और उनके मेहरबानी की वजह से ये लोग इख्तिदार में आ गए हैं, इन्होंने इनको यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन अब 9 महीने हो गए कि ये हुकूमत अब भी खुद नहीं चल सकती है। हाल ये है कि 9 महीने बाद एक बच्चा भी चलना सीखता है और घुटनों की बजाय वो पैरों के जरिए चलना शुरू कर देता है। लेकिन ये हुकूमत अब भी डिपेंडेबल है और यही वजह है कि अब भी ये कदम उठाने के काबिल नहीं है। अच्छा, चारों तरफ देखती है। जी सिराजुल हक साहब, ये जो आपका इतना सख्त मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से, जी फरमाइए। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 9 महीने गुजर गए थे कि अगर एक नजरियाती जमात हो या एक मुनज़्ज़म जमात हो तो 9 महीनों में फिर वो चलना शुरू कर देती है जी। लेकिन आप देखते हैं कि 9 महीने बाद भी वो डिलीवर नहीं कर सकी। लेकिन उनका आर्गुमेंट ये ना सिराजुल हक साहब, उनके इख्तियारात की जगह मालूम नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं कि 9 महीने में हुकूमत को अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए था, अगर तो 9 महीने में हुकूमत, वो कहते हैं कि हमें इतने बुरे हालात मिले मईशत के कि 9 महीने के अंदर इन हालात को ठीक करना बहुत मुश्किल था। 90 अरब डॉलर पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बैनुल अक़वामी कर्जा था और इसके अलावा
مسکولر ڈیٹ پاکستان کے مختلف اداروں کے اوپر بہت زیادہ تھا. قومی اداروں کو تباہ کر کے, چاہے وہ پاکستان سٹیل مل ہو, چاہے وہ PIA ہو, چاہے وہ ریلویز ہو, چاہے وہ پوسٹ آفس ہو, تباہ کر کے پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہمارے سپورٹ کیا گیا تھا. تو ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے کہ 9 مہینے کے اندر ہم سب کچھ درست کر دیں. دیکھیے, یہ لوگ کہیں اور کے تو نہیں تھے, یہ تو جانتے تھے کہ پاکستان کیسا ہے. تو انہوں نے جو جھوٹے نعرے لگائے, جو جھوٹے وعدے کیے, جو اعلانات کیے, عوام کو سبز باغ دکھایا, ایک لحاظ سے جھوٹ بولا, پھر اس پر قوم سے معافی مانگے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ گزشتہ حکومتوں نے قرضے لے کر عوام پر ایک بوجھ ڈالا ہے, غلطی کی ہے, لیکن پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے تمام ادوار کو اگر جمع کیا جائے اور یہ ان کی غلطیاں ہیں, یہ ان کی گناہ ہیں, تو اس حکومت نے تو 9 مہینے میں ان کے 10 سالہ قرضوں کے برابر قرضے لیے. تو اگر ان نے غلطی اور گناہ کی ہے تو اسی گناہ کے راستے پر تو یہ حکومت چل رہی ہے. اچھا سراج الحق میرے صاحب, نظر میں یہ حکومت بھی, برسٹر صاحب میں اپنا فقرہ مکمل کروں کہ یہ حکومت بھی گزشتہ حکومتوں کا ایک تسلسل ہے, ایک نظام کا تسلسل ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جملہ آپ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ حکومت پچھلی حکومتوں کا تسلسل ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ 2013 سے 2018 کی جو خیبر پختونخوا میں حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی, آپ اس حکومت کا حصہ تھے, اور KPK میں جو حکومت تھی الحاق میں آپ تھے. آپ کے پاس 3 وزارتیں تھیں, وزارت خزانہ تھی, وزارت تعلیم تھی, وزارت زکوٰۃ و عشر تھی, اور وزارت خزانہ کا قلمدان بذات خود آپ کے پاس تھا سراج الحق صاحب. تو تقریباً 5 سال پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ KPK میں حکومت کرنے کے بعد آخر 2018 کے اینڈ میں آ کر ایسا کیا ہوا کہ آپ کی اور PTI کی راہیں جدا ہو گئی؟ وہ 2 جماعتیں جو اپنے آپ کو حکومت میں 5 سال تک اکٹھے رکھے ہوئے تھے, ان کے علیحدہ ہونے, جو پرفارمنس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو اب آ کے ہوئی نا, 8 مہینے گزرے, لیکن پہلے سے تو آپ کو پتا نہیں تھا کہ 2018 کے الیکشن کے بعد اگر PTI کی حکومت آتی ہے تو دے مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو پرفارم. تو 2018 میں آپ کا الحاق کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں, ایک تو وفاقی حکومت نہیں تھی, ایک صوبائی حکومت تھی. پھر یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی الیکشن میں کبھی اتحاد نہیں کیا تھا. الیکشن جیتنے کے بعد ہمارے 7 ممبران تھے اور ان کے ممبران مل کر ہم نے ایک مخلوط حکومت بنائی. پھر جو ڈپارٹمنٹ ہمارے حوالے کیے گئے تھے, الحمدللہ اگر PTI کی حکومت کا کوئی امیج ہے تو وہ اس کی کارکردگی کی وجہ سے, اور خود عمران خان صاحب بھی جلسوں میں کہتے رہے کہ تبدیلی کی جو چابی ہے وہ عنایت اللہ خان صاحب ہے جو وزیر بلدیات تھے, اور خود ہر جگہ کہتے تھے کہ جماعت اسلامی کے وزراء کی کارکردگی اچھی ہے, پرفارمنس اچھی ہے, اور آؤٹ پٹ بھی اور ان کی جو امیج ہے وہ بہتر ہے. اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ اندازہ خود نہیں تھا کہ وفاقی حکومت میں آنے کے بعد ان کا یہی اثر ہوگا جو اب پورے قوم کے لیے ایک مشکل اور ایک دلدل انہوں نے بنایا ہے. تو وفاقی حکومت میں آ کر اندازہ ہوا کہ ان لوگوں کے ساتھ نہ ویژن ہے, نہ پروگرام ہے, نہ عام آدمی کو ریلیف دینے کا کوئی سسٹم ان کے ساتھ موجود ہے. بس یہ جس اندازے کی بات آپ کر رہے ہیں سراج الحق صاحب, ایک طاقت ان کے پشت پر تھی. آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے, پروگرام نہیں, لیکن 2018 کے الیکشنز کے بعد جب حکومت بن رہی تھی اس وقت تو آپ کو یہ اندازہ نہیں تھا نا. اس سے پہلے تو 5 سال آپ تقریباً پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک صوبے میں حکومت کر چکے تھے. تو پھر وفاق میں اس ٹائم پر آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حکومت کا حصہ کیوں نہیں بنے؟ جو بون آف کنٹینشن تھی یا اختلاف تھا وہ کیا تھا؟ آپ یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وفاق میں بھی حکومت کا حصہ بن کے ہم ملک کی حالت کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو تب یہ سٹیپ کیوں نہیں لیا جماعت؟ نہیں, ہم 2018 میں ایک تو ہماری اپنی تعداد اتنی کم تھی, قومی اسمبلی میں بھی, صوبائی اسمبلیوں میں بھی, اور پھر یہ ہے کہ ہم نے طے کیا تھا کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے. کس بنیاد؟ اور 2018 کے الیکشن کے بعد بھی ہم نے برسٹر صاحب ان پہ کوئی تنقید نہیں کی. انہوں نے خود کہا تھا کہ بابا ہمیں 100 دن دے دے, اس کے بعد تنقید کریں. نہیں, آپ نے کہا کہ ہم نے طے کیا تھا کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے. یہ کیا سیاسی بنیادوں پر آپ نے طے کیا تھا؟ بالکل, ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم آئندہ ہم الیکشن میں جائیں گے بھی تو اپنے نشان اور اپنے جھنڈے کے ساتھ جائیں گے. ہم نے طے کیا تھا کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ڈرائیونگ سیٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے
تو آپ فیصلوں پر پالیسیوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، آپ اپنے ایجنڈے کو نافذ نہیں کر سکتے۔ اس کے اوپر میں فواد چودھری کا ایک شاٹ آپ کو سنواتا ہوں۔ اگر آپ کے ساتھ جی بیرسٹر صاحب، اگر آپ کے ساتھ ایک سیٹ بھی ہے، یعنی ایک وزارت بھی ہے، تو بھی آپ جواب دہ تو ہے۔ اس لیے ہم نے یہی طے کیا کہ ہم اپنی علیحدہ شناخت کے ساتھ اپنی سیاست جاری رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، میں ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس آتا ہوں، مزید کچھ سوال سراج الحق صاحب سے پوچھیں گے آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک ٹو رائٹ اینگل۔ سراج الحق صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، امیر جماعت اسلامی۔ سراج الحق صاحب، مجھے یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے طے کیا تھا کہ ہم 2018 کی حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اور سینٹ کے جب الیکشنز ہو رہے تھے اس حوالے سے بھی آپ کا ایک شاٹ ہے میرے پاس جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب نے آپ کو فون کر کے سینٹ کے حوالے سے کسی خاص ممبر کو بلوچستان سے ووٹ ڈالنے کے لیے کہا۔ یہ شاٹ آپ کو سنواتا ہوں، پھر آپ سے سوال پوچھتا ہوں۔ خود پرویز خٹک صاحب نے وہ فون کیا کہ ہم نے بلوچستان کے آدمی کو ووٹ دینا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کس آدمی کو؟ انہوں نے کہا کہ نام تو اس وقت مجھے بھی معلوم نہیں ہے، وہ یہی کرتے تھے کہ بس اوپر سے آرڈر ہے۔ ایک اوپر اللہ اور ایک اوپر ہمارے، میں نے ان کو کہا تھا کہ بنی گالا سے مجھے عمران خان، ہم نے کل سن لیا نا وہ سراج الحق صاحب کی زبانی بھی اوپر سے حکم آیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہیں۔ 5 سال جو ہے یہ سارے مولوی حلوہ کھاتے رہے اور اب آخر میں آگے خود کو اپوزیشن بنانا چاہتے ہیں۔ سراج الحق صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ پرویز خٹک صاحب نے آپ کو کہا کہ اوپر سے حکم آیا کہ بلوچستان کے ایک ممبر کو ووٹ دینا ہے، تو وہ کس ممبر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی؟ دیکھیے، جب سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب ہو رہا تھا جی، تو اس وقت پرویز خٹک کا کہنا یہی تھا کہ ہم نے ان کو ووٹ دینا ہے، جی جناب سنجرانی صاحب کو، جو جی بلوچستان سے ہے۔ جی صحیح بات یہ ہے کہ سنجرانی صاحب کو میں جانتا بھی نہیں تھا، پہلے کبھی وہ سیاست میں تھا بھی نہیں، تو میں نے خود ان سے پوچھا کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جانتا تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن اوپر سے آرڈر یہی ہے کہ ان کو ووٹ دینا ہے۔ اس لیے ہم نے آزاد ماحول میں فیصلہ کیا، اور الحمدللہ کہ ہم نے اپنے پارٹی کے مشاورت کے ساتھ فیصلہ کیا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو کارکردگی خیبر پختونخوا کی حکومت میں تھی، اس میں ہمارے دوستوں کا، ہمارے ساتھیوں کا، ہمارے وزراء کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اور اب یہ جو 9 مہینے ان کے ہو گئے، وہ پی ٹی آئی کی جو بھی کارکردگی تھی وہ قابل تحسین ہے۔ کے پی کے اندر بہت ترقی ہو گئی ہے، کے پی کے اندر نوکریاں آ گئی ہیں، کے پی کے اندر لوگوں کو تعلیم مل گئی ہے، صحت کی سہولیات مل گئی ہے۔ چیف جسٹس سابقہ جو تھے سپریم کورٹ کے ثاقب نثار صاحب، وہ جاتے رہے ہیں، وزارت تعلیم آپ کے پاس تھی لیکن انہوں نے سرکاری اسکولوں کا بھی دورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اسکولوں کی حالت نہیں بدلی، ہسپتالوں کا بھی دورہ کیا اور انہوں نے کہا ہسپتالوں کی حالت نہیں بدلی، گو کہ وزارت صحت آپ کے پاس نہیں تھی۔ نہیں، آپ کے اطلاعات میں تصحیح کروں، ایک تو وزارت تعلیم بھی ہمارے ساتھ نہیں تھی اور وزارت صحت بھی، ہمارے ساتھ بلدیات کا محکمہ تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بلدیات کی تعریف نہ صرف ملک میں بلکہ باہر کے دنیا میں بھی ہوتی رہی، اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے منسٹر نے ووٹ ڈیلیور کیا تھا۔ ایک تو خصوصی طور پر پاکستان میں پشاور ایک پھولوں کا شہر لوگ سمجھتے تھے، تو پشاور کو بہت خوبصورت بنایا تھا ہمارے بلدیات کے منسٹر نے۔ اس طرح ہمارے جو عشر اور زکوٰۃ کی منسٹری یا ہمارے ساتھ فائنانس کے منسٹری تھی، تو ہم نے اپنے اداروں کو ایسا چلائے، وزارتوں کو ایسا چلائے جس پر خود پی ٹی آئی والے بھی فخر کرتے رہے اور فخری انداز میں اس کارکردگی کو پیش کرتے رہے۔ لیکن جو باقی ان کے نعرے ہیں، مثلاً انہوں نے 350 ڈیم بنانے کا اعلان کیا ہے، بلکہ اب بھی کہتے رہے کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں 350 ڈیم بنائے ہیں، تو میں تو خود خیبر پختونخوا کا ہوں، مجھے کم از کم نظر نہیں آئے۔ اس لیے کہ پرسوں بھی میں نے اپنے سینٹ میں جناب اعظم خان سواتی صاحب سے پوچھا کہ آج چلے 350 میں اگر آپ 50 کا نام لے لے تو بھی بڑی خوشی ہوگی، لیکن وہ 50 کا نام بھی نہیں لے سکے۔ تو جو ڈپارٹمنٹ میرے ساتھ یا میرے وزراء کے ساتھ تھی اس کے لیے تو میں آج بھی جواب دہ ہوں، اور الحمدللہ خود پی ٹی آئی والے اس پر اعتراف کرتے رہے، اقرار کرتے رہے، لیکن جو ان کے اپنے محکمے تھے وہ ان کے حوالے تھے، ان کا ذمہ داری تو آپ مجھ پر نہ ڈالے۔
اچھا سراج الحق صاحب، ایک سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے بطور امیر جماعت اسلامی، اور آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ میاں نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کو سزا میرٹ پر نہیں ہوئی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ سیاست زدہ ہو چکا ہے اور ایک سیاسی ادارہ بن چکا ہے اور خود مختار نہیں ہے. تو کیا موجودہ حکومت جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ احتساب کے نام پر سیاست کر رہی ہے؟ اور میاں نواز شریف صاحب کا جو یہ نعرہ ہے کہ ان کو سزا میرٹ پر نہیں ہوئی اور نیب سیاست زدہ ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیے، نیب کے کارکردگی سے تو ہم مطمئن نہیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نیب خود قابل احتساب ادارہ ہے، اس لیے کہ نیب کے ہوتے ہوئے جتنا خزانہ لوگوں نے لوٹا ہے اس نے تو اس کے لیے اب تک کچھ نہیں کیا. حتیٰ کہ پاناما لیکس میں ہم تو گئے تھے نا عدالت، تو عدالت میں صرف نواز شریف صاحب کو نااہل تو قرار دیا گیا، اور وہ بھی پاناما لیکس کے مسئلے پہ نہیں، وہ دبئی کے کیس کے حوالے سے. لیکن اس کیس کے ڈیسیجن کے بعد میں فوری طور پر دوبارہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشنر بن کر وہاں پہ میں نے پٹیشن جمع کی کہ یہ جو 436 لوگ اب ان کو بھی بلایا جائے، ان کا بھی ایڈٹ کیا جائے. لیکن نیب نے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا، سپریم کورٹ نے بھی کچھ نہیں کیا، حکومت نے بھی کچھ نہیں کیا، اور اس لیے اب تک تو احتساب نہیں ہو رہا ہے. یعنی اگر میں حکومت سے نیب سے یہ پوچھوں کہ اب تک کتنا پیسہ انہوں نے جمع کیا ہے جن لوگوں نے لوٹا ہے، جتنا پیسہ نیب پر خرچ ہو رہا ہے شاید اس کا عشر عشیری بھی یہ جمع نہیں کر سکے. تو اب تو نیب خود ایک معاشی بوجھ ہے پاکستان پر. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب صحیح احتساب یا حقیقی احتساب ہو رہا ہے. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایسا احتساب ہو رہا ہے جو صرف شور زیادہ ہے، پروپیگنڈا زیادہ ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے. باقی نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو کیس ہے، عدالت نے فیصلہ دیا ہے، ظاہر ہے عدالتوں کے فیصلے کا احترام ہم سب نے کرنا ہے، ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے. لیکن میں نے پوچھنا یہ ہے کہ جو 436 افراد کے نام پاناما لیکس میں تھے، یہ حکومت یا نیب یا عدالت عظمیٰ اس کو کیوں نہیں بلا رہی ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو سنگل آؤٹ کیا گیا 436 لوگوں میں سے جن کے نام پاناما لیکس میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ صرف نواز شریف صاحب کو سزا تو ہوئی ہے، عدالت نے فیصلہ دیا ہے، ہم مانتے ہیں. لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ حکومت میں بھی ہے، وہ اپوزیشن میں بھی ہے، وہ بیوروکریٹس میں بھی ہے، وہ تقریباً بہت سارے ہر شعبے میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے مل کر اس پاکستان کو لوٹا ہے، پاکستان کو غریب بنایا ہے، پاکستان کو قرض دار بنایا ہے. لیکن اس کے لیے نہ نیب کچھ کر رہی ہے اور نہ حکومت کچھ کر سکی اب تک. صرف غلغہ پاڑا ہے، شور شرابہ ہے، گرد و غبار ہے، اور اس گرد و غبار اور شور شرابہ میں جو حقائق ہیں وہ بالکل پردے کے پیچھے ہیں، نظر ہی نہیں آ رہا ہے. سراج الحق صاحب، دینی جماعتوں کا بشمول آپ کی جماعت کے سیاسی مستقبل کیا ہے؟ مطلب کہ آپ ایک عرصہ ہو گیا پاکستان جب سے بنا ہے تب سے جماعت اسلامی موجود ہے، اور جماعت اسلامی اسلام کا نعرہ لگاتی ہے اور سیاست کے حوالے سے خاص نظریے کو لے کر چلتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان جیسا ایک آدمی جس نے ساری زندگی جو ہے وہ بطور کرکٹر پہلے رہے، اس کے بعد وہ سیاست میں آئے، وہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں اور پاکستان کے عوام ان کے نعرے پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور ان کو حکومت دے دیتے ہیں. پہلے KPK میں دی اور اس وقت وفاق میں اور 3 صوبوں میں ان کی حکومت ہے. لیکن آپ لوگ جب ریاست مدینہ کا یا اسلام کے حوالے سے نعرہ لگاتے ہیں، شریعت کے حوالے سے، تو لوگ آپ پر کیوں نہیں اس طرح سے بھروسہ کرتے؟ ایسا کیوں ہے کہ عمران خان پر بھروسہ کیا ہے اور آپ پر نہیں کیا؟ دیکھیے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، الحمدللہ لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں. دیکھیے، لوگ جماعت اسلامی کی برائی بیان نہیں کرتے ہیں، اچھائیاں بیان کرتے ہیں. جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت، ووٹ نہیں ڈلتے جماعت اسلامی. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دنیا کی سطح پر ہمارا جو نظریہ ہے وہ آگے گیا ہے یا پیچھے ہٹے. ہمارے مقابلے میں کمیونزم اور سوشلزم موجود تھا، وہ نہیں رہا. اب سرمایہ داران نظام کے خلاف خود امریکہ میں اور فرانس میں لوگ جلوس نکالتے ہیں. وہ آپ کے مقابلے میں نہیں تھا، وہ سرمایہ داران نظام کے مقابلے میں تھا. پاکستان میں میں عرض کرتا ہوں، جب سرمایہ دارانہ نظام میں بات کرتا ہوں، جب سرمایہ دارانہ نظام ٹوٹتا ہے، کمیونزم ٹوٹتا ہے، تو بالمقابل جو نظریہ اس وقت دنیا میں ہے انسانیت کے لیے، وہ اسلامی نظام کا ایجنڈا ہے، اسلامی نظام کا نظریہ. سرمایہ دارانہ نظام تو نہیں ٹوٹا نا سر، علاج موجود ہے. جو کمیونزم کی آپ بات کریں وہ ضرور ٹوٹ گیا، فارمر سوویت یونین ٹوٹ گیا، لیکن ڈیلیور نہیں کر اپنی جگہ پر قائم ہے. سرمایہ دارانہ نظام، برسٹر صاحب، سودی نظام ختم ہوگا،
सरमायादारा निज़ाम उसी तरह टूट जाएगा जिस तरह ये कम्युनिज्म और सोशलिज्म का निज़ाम खत्म हुआ है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये था सिराजुल हक साहब। इसलिए बैरिस्टर आपका सवाल बिल्कुल मुझे याद है, मैं बिल्कुल जानता हूँ। नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे ना, सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप सर। मैं बताना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी एक नजरियाती जमात है। इलेक्शन में हिस्सा लेना हमारा एक काम है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे काम जमात इस्लामी करती है। लोगों का इस्लाह है, लोगों की तालीम का इंतज़ाम है, लोगों की खिदमत का है। आजकल जमात इस्लामी का सबसे बड़ा नेटवर्क मौजूद है, खिदमत का नेटवर्क मौजूद है। लाखों तलबा हमारे तालीमी इदारों में पढ़ते हैं, यतीमों की कपालत करते हैं, बेवाओं की कपालत करते हैं। और ये जमात इस्लामी के लिए बड़ा एजाज़ है कि अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एतराफ़ है कि जमात इस्लामी एक दियानतदार जमात है। वर्ल्ड बैंक मेरे इस्तीफा के बाद उसने पैगाम दिया था, खत लिखा था, एतराफ़ किया था कि पाकिस्तान की तारीख में दियानतदारी के साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने वाली अगर कोई वजारत थी तो जमात इस्लामी की वजारत है। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, मैं आपके इल्म में लाना, मैं अपना सवाल जरा दोबारा, आप फिलैंथ्रोपी की तरफ चले, आपके सवाल पे आ रहा हूँ, चैरिटी की तरफ, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ सर, आप चैरिटी की तरफ चले गए। मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, लोग आपको मैं आपके सवाल, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, यहाँ सियासत आज़ाद नहीं है, यहाँ पोलिंग स्टेशन आज़ाद नहीं है। अब कौन सा इलेक्शन है जो आज़ाद हुआ है? ये तो सरमाए की बुनियाद पर लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और हमेशा सरमाए का सहारा लेकर अब जाकर वहाँ कौमी असम्बली में झांके हैं जी कौन बैठा है, जागीरदार आपको नजर आएगा, बड़े बड़े सरमायादार आपको नजर आएंगे, बड़े बड़े ठेकेदार आपको नजर आएंगे और उस कबीले के लोग नजर आएंगे। जमात इस्लामी चूंकि आम लोगों की जमात है और हमारे साथ अक्सर यही होता है कि हम दियानतदार और पाकदामन जिन लोगों को आप सरमायादार कहते हैं, जागीरदार कहते हैं, उन्हीं लोगों के साथ आप अक्सर इल्हाक करके हुकूमत में भी बैठ जाते हैं असेंबली में। मैं अर्ज करता हूँ, नहीं हमने किसी के साथ इल्हाक नहीं किया, मैं अर्ज करना चाहता हूँ। लेकिन अब तो वो दौर आया कि परवेज मुशर्रफ को लोगों ने देखा, पीपल पार्टी को लोगों ने बार बार देखा, मुस्लिम लीग को लोगों ने बार बार देखा और अब परवेज मुशर्रफ और पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग का जो मजमुआ है पीटीआई, अब लोगों ने उसको भी खूब देखा और 9 महीनों में दूध का दूध और पानी पानी लोगों के सामने आ गया। अब आइंदा कौन रह गया मैदान में? जमात इस्लामी हकीकत तो ये है, चॉइस के तौर पर मैं मानता हूं कि माजी में हम कामयाब नहीं हुए, लेकिन मुस्तकबिल रोशन है, मुस्तकबिल जमात इस्लामी का है। ठीक है। अच्छा, अब हकीकत तो ये है सिराजुल हक साहब के जो 2018 का इलेक्शन है उसमें आपकी अपनी जो सीट थी वो भी आपने लूज की केपीके से NA7 और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो थे वो भी अपनी सीट लूज कर गए। तो 2 दीनी जमातों के जो सरबराहान थे वो अपनी सीट लूज कर गए नेशनल असेंबली के लिए और इस वक्त आप सेनेट का हिस्सा हैं सर्टनली। नहीं, लेकिन ये बैरिस्टर साहब मैं अर्ज करूं, ये तयशुदा था, ये बिल्कुल तयशुदा था कि महमूद खान को भी असम्बली में नहीं आना है, अस्पंदियार ने भी असम्बली में नहीं आना है, आफ्ताब अहमद शान शेरपाव ने भी असम्बली में नहीं आना है, सिराजुल हक ने भी असम्बली में नहीं आना है, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी असम्बली में नहीं आना है। और ये पूरा बेल्ट और इस पूरा रीजन की जो कौमी क़यादत थी उसको दीदा और दानिस्ता असम्बली से बाहर रखा गया। इसके क्या असरात होंगे अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, लेकिन बहरहाल ये तो एक तयशुदा प्लान था उसकी वजह से। और आज भी दीर में जमात इस्लामी उसी तरह मौजूद है, काउंसलर्स हमारे हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, तहसील गवर्नमेंट, निजामत ज़कात कमेटियां, बाजारों की यूनियन, कंडक्टर का और ड्राइवरों की, हुज्जाम की, जहां भी कोई इलेक्शन होता है उसमें वहां जमात इस्लामी जीतती है। इसलिए दीर बाला में, दीर पाइन में, पूरे रीजन में जमात इस्लामी उसी तरह मौजूद है, लेकिन तयशुदा प्रोग्राम था। जी ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर आपसे गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक टू राइट एंगल। सिराजुल हक साहब, मुझे 3 बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज पर आपसे बात करनी है और वक्त मेरे पास 8-9 मिनट है और मैं इसलिए चाहता हूं कि काइंडली आप जरा क्विकली तीनों के ऊपर बात कर दें और रिस्पॉन्स दे दें। पहला मैं जानना चाहता हूं आपका मौकिफ मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से। जिस तरह से इस हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत ये कहा है कि हम तमाम मदारिस को कौमी धारे में लेकर आएंगे और जो रजिस्टर नहीं होंगे मदारिस उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, आपका क्या मौकिफ? देखिए, एक तो मदारिस के खिलाफ जो प्रोपेगंडा है ये बैनुल अक़वामी एजेंडे का हिस्सा है
ہمارا مسئلہ مدارس کا نہیں تھا. نیشنل ایکشن پلان کا بنیادی مقصد تو دہشت گردی کا خاتمہ تھا. جہاں تک مدارس کے رجسٹریشن کی بات ہے تو خود مدارس کے مہتممین درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں رجسٹر کرو, ہمیں وہ تمام فیسلٹی دے دے جو رجسٹریشن کے لیے ضروری ہے. تو میرے معلومات کے مطابق تو جو مدارس کے پرنسپلز ہے یا مہتممین ہے وہ بیچارے تو صبح جاتے ہیں, ان کے دفاتر کا طواف کرتے ہیں, وہ کرتے نہیں ہیں. تو پھر جب وہ خود چاہتے ہیں کہ انہیں رجسٹر کیا جائے اور حکومت بھی اب چاہ رہی ہے کہ رجسٹر کیا جائے تو پھر تو رجسٹریشن ہو جانی چاہیے. تو رکاوٹ تو حکومت ہے نا جی. حکومت تو اب کہہ رہی ہے کہ رجسٹریشن ہوگی اور جو رجسٹریشن میں نہیں آئیں گے, رجسٹر نہیں کرائیں گے, وہ پھر ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اب تو کوئی ایسا مدرسہ میں نے نہیں دیکھا ہے جس نے رجسٹریشن صحیح کار کیا ہو. یہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے. سچی بات یہ ہے کہ وہ خود چاہتے ہیں کہ ان کی رجسٹریشن ہو. ان کا موقف یہی ہے کہ ہمارے نصاب میں مداخلت نہ کرو, جو قرآن اور حدیث اور فقہ کی تعلیم آپ کے خیال میں وہ موقف درست ہے؟ مداخلت نہ کرو. اگر مدارس میں بچوں میرا اپنا موقف یہ ہے, کنٹمپریری ایجوکیشن دی جاتی ہے, میرا اپنا موقف یہ ہے. جی سائنس میں پڑھائی جاتی ہے تو کیا اس میں کوئی قباحت ہے؟ برسٹر صاحب دینی مدرسہ تو قرآن اور حدیث کے علوم کے لیے ہیں, سائنس کے مضامین کے لیے اور ادارے ہیں. اس لیے ایک بچہ جب سوچ سمجھ کر مدرسے میں آتا ہے تو اس لیے آتا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی تعلیم سیکھے. باقی مدارس نے اس سے بھی انکار نہیں کیا ہے کہ اگر آپ وہاں کوئی اضافی مضمون پڑھانے کے لیے سہولیات دیتے ہیں, مثلا انگریزی آپ ان کو سکھائیں, وہ تیار ہے. آپ کمپیوٹر وہاں پہ رکھے, تیار ہے. آپ فیسیلیٹیٹ کریں, ویلکم کریں گے. لیکن یہ جو پروپیگنڈا ہے نا مدارس کا, میں خود جب بھی باہر جاتا ہوں مغربی دنیا میں دو موضوعات ہوتے ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مدارس میں انگریزی بھی پڑھائیں تو وہ تیار ہے, تو پھر مسئلہ کون سے موضوع سے, کون سے سبجیکٹ سے ہے؟ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اسکول اور کالج سے بہتر انگریزی پڑھنے والے لوگ آپ دینی مدارس میں آپ کو ملیں گے. گزشتہ دنوں میں ایک کے اجتماع میں شریک ہوا, اس میں 61 PhD کرنے والے اور MPhil کرنے والے طالب علم تھے اور سب کے سب دینی مدارس سے تعلق رکھتے تھے. اب دینی مدارس ایسا نہیں ہے یہ جو پروپیگنڈا ان کی طرف سے ہے. لیکن جب آپ باہر جائیں گے نا برسٹر صاحب میری بات سنیں, جب آپ باہر جائیں گے, یورپ جائیں گے, آپ سے دو مسئلوں پہ ضرور بات کریں گے کہ توہین رسالت کا قانون تبدیل کرو اور مدارس پر پابندی لگاؤ. اس لیے مدارس کے خلاف پروپیگنڈا یہ ہمارا ملک کا نہیں ہے. پابندی کے تو میں بھی خلاف ہوں. میں پابندی کے حوالے سے تو بات ہی نہیں کر رہا, میں تو صرف رجسٹریشن کی بات کر رہا ہوں اور سلیبس کی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ اگر مدارس میں جو ان کا سلیبس ہے, نصاب ہے, قرآن و حدیث پڑھائی جاتی ہے, وہ تو بالکل ٹھیک ہے, ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اسکولوں میں جو ہمارے بچے جاتے ہیں, جو مدارس میں نہیں جاتے, ان کو بھی قرآن و حدیث پڑھائی جانی چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو بچے مدارس میں جا رہے ہیں قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے, ان کو ساتھ اگر دنیاوی تعلیم بھی دی جائے سائنس ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا پھر اکنامکس کے حوالے سے, تو اس میں برائی کیا ہے؟ اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو تعلیم ہے, پہلے سائنس اور ٹیکنالوجی کے منسٹر کو تو دے دینا ہے. آپ نے ایک وکیل کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا منسٹر بنایا ہے اور دینی مدرسے کے طالب علم کو کہتے ہیں کہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کو سیکھیں. میرا اپنا موقف یہ ہے کہ میٹرک تک ہمارا تعلیم, برسٹر صاحب میرا موقف یہ ہے کہ میٹرک تک ہمیں ایک تعلیم دینا چاہیے. پیارے بھائی, میٹرک تک ایک طرح کا تعلیم ہونا چاہیے تمام سکول, تمام کالجز, تمام مدارس میں. میٹرک کے بعد جس طرح لوگ فزکس کی طرف جاتے ہیں, انجینئرنگ کی طرف جاتے ہیں, آرٹس کی طرف جاتے ہیں, اس کے بعد کوئی اسپیشلائزیشن کے لیے دینی مدارس کی طرف چلے. لیکن کم از کم ایک ملت اور ایک امت بننے کے لیے میٹرک تک ہمارا نصاب تعلیم ہونا چاہیے, نظام تعلیم ہونا چاہیے. ایک کامنٹ دے دیں سراج الحق صاحب. ابھی آپ نے بات کی کہ باہر کی طرف سے پاکستان کی حکومتوں پر پریشر آتا ہے کہ بلاسفمی, یہ قانون توہین رسالت جو ہے, اس کے حوالے سے پریشر آتا ہے باہر سے. تو یہ ابھی حال ہی میں جو آسیہ بی بی کینیڈا چلی گئی ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو ایکویٹ کیا, بری کیا, اور اس کے بعد حکومت پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا ان کے باہر جانے کو, اس کے حوالے سے اپنا کامنٹ دے دیجیے. دیکھیں, امر واقعہ کے طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو سب تو ہم مانتے ہیں, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک ایک کیس پر تحفظات تو ہیں, پوری قوم کے تحفظات آپ کے ہیں. مسئلہ ایک آسیہ بی بی کا نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے
کہ توہین رسالت کے حوالے سے اس قانون کے امپلیمنٹیشن اب تک کبھی نہیں ہوا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے علمبردار حکومت کو خود بننا چاہیے، نظام کو خود بننا چاہیے، تاکہ ہمارے ملک میں کوئی آدمی مجبور نہ ہو اور قانون ہاتھ میں نہ لے۔ جب حکومت یہ کام نہیں کرتی ہے، عدالت یہ کام نہیں کرتی ہے، ریاست یہ کام نہیں کرتی ہے، پھر اس معاشرے میں لوگ خود آگے بڑھ کر قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اچھا، اب آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے رسالت کے حوالے سے جو مغرب کا ایجنڈا ہے اس کو مسترد کرنا چاہیے۔ اچھا، آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آج کی جو جماعت اسلامی اور آج کے جو امیر جماعت اسلامی ہے سراج الحق صاحب، وہ اس سے پہلے کی جو جماعت اسلامی تھی جس کے امیر منور حسن صاحب تھے، کیا اس سے مختلف ہے؟ نہیں، سید منور حسن صاحب تو ہمارے سینئر ہے، اس نے ہماری بڑی تربیت کی ہے، ان کی تقاریر سن کر ہم جماعت اسلامی اچھا چلے پھر میں آپ کو منور حسن صاحب کا ایک شارٹ سنواتا ہوں، یہ ذرا سن لیجئے، اور ان کے خیالات جو انہوں نے ایک دفعہ میرے پروگرام میں ہی کہے تھے 2011 میں، یہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، اور میں آپ کا کامنٹ لینا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ان خیالات سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں بطور امیر جماعت اسلامی؟ سنوائیے۔ پروٹیکشن ایکٹ ہے، اس کی آپ نے بہت زیادہ مخالفت کی، کیوں؟ ویمن پروٹیکشن بل جو تھا وہ ایکچولی ویمن پروٹیکشن کا بل نہیں تھا، وہ بل کے اندر مادر قدر آزاد فحاشی اور روانی بہرائی پھیلانے کا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی عورت کا ریپ ہو جاتا ہے تو وہ پھر بتائے نا، جا کے رپورٹ نہ کرے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر گواہ موجود نہیں ہے تو اس کو بھی خاموش رہنا چاہیے، یعنی کہ اگر گواہ موجود نہیں ہے سختی تو گواہ پیش کریں۔ جو جہاد طالبان کر رہا ہے آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ بالکل سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ حکومت کو برطرف کیا رہا ہے، طالبان کے جہاد کو سپورٹ کرتے ہیں، جو افغانستان میں ہے جو پاکستان میں تو ابھی ٹھیک سے پتہ نہیں ہے کون ہے کون نہیں۔ جی سراج الحق صاحب، پہلی چیز انہوں نے یہ کہی جو میں نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ ویمن پروٹیکشن ایکٹ کی آپ کی جماعت نے مخالفت کیوں کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ مادر پدر آزادی کا ایک بل تھا، اب تو یہ قانون بن چکا ہے، یہ فحاشی کا، عریانی کا، بے حیائی کا بل تھا۔ اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ تحفظ حقوق نسواں کے مادر آزاد معاشرہ، جی پیارے بھائی، جہاں تک حقوق نسواں کی بات ہے اسلام اس کا لمبردار ہے، بالکل ہے۔ آپ سینٹ میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے میری تقاریر سنیں۔ اسلام میرا یہ پیغام ہے، دین محمد تو ہے۔ میں منور حسن صاحب کی سٹیٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ برسٹر میں نے تو الیکشن کمیشن کے سامنے یہ بات کی ہے کہ اس آدمی کو امیدوار کنسیڈر نہ کرے جو امیدوار اپنی بیٹی کو، اپنے بہن کو جائیداد میں، میراث میں حصہ نہ دے، اور جب تک اس کی اہلیہ، ان کی بیٹی، ان کی بہن ایک سرٹیفکیٹ نہ دے کہ میرے بھائی نے میراث میں مجھے حق دیا ہے لہذا اب یہ امیدوار بن سکتا ہے۔ اسی سارٹ میں دوسری بات، ہم خواتین کے حقوق کا لمبردار ہیں، ایک ہے عریانی اور فحاشی۔ آخری ایک منٹ ہے، دوسری بات میں اس سے عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ اگر کسی عورت کا ریپ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ زنا بالجبر ہو جاتا ہے اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے تو وہ خاموش رہے۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ فقہی مسئلہ ہے، میں مفتی نہیں ہوں، میں قاضی نہیں ہوں، میں سراج الحق ہوں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسا سوسائٹی بنانی چاہیے جس میں لوگ مظلوم نہ بنے، اور اگر کسی پر ظلم ہو جائے تو ساری سوسائٹی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو۔ لہذا ماں، بہن، بیٹی اور بیٹی، اس کا اسلام میں ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اسلام میں مرد کی بجائے خواتین کی حقوق مرد سے کئی گنا زیادہ ہے، اور ثبوت یہ ہے کہ میرے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے برسٹر میرے آخری بات سنیں، میرے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، پھر کس کا ہے، پھر کس کا ہے؟ آپ نے 3 بار فرمایا کہ تمہاری والدہ کا، تمہارے والدہ کا، تمہارے والدہ کا، اس کے بعد باپ کی باری آتی ہے۔ میں نے اپنے بیٹوں اور اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھایا ہے کہ ہم ایک گھر میں رہتے ہیں لیکن میری بنسبت تمہاری ماں کا حق مجھ سے 3 بار زیادہ ہے، اس لیے اللہ نے خاتون کو جو حق دیا ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا ہے۔ برسٹر صاحب، اچھا، آخری چیز انہوں نے کہی کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے جس کو جو کہ بینڈ آرگنائزیشن ہے، اب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کھلے الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے تب نہیں کی مذمت، تو آپ ان کی اس سٹیٹمنٹ سے اتفاق کریں؟ دیکھیے، پاکستان میں
پاکستان کے حوالے سے ہماری کلیئر پالیسی ہے کہ یہاں مسلح جدوجہد نہیں چاہیے، جائز نہیں ہے. یہ جمہوری معاشرہ ہے، دعوت کا، تبلیغ کا، ووٹ کے ذریعے آپ انقلاب لا سکتے ہیں. تو اگر ایک جائز راستہ موجود ہے پھر ناجائز راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اس لیے جماعت اسلامی کے دستور میں یہ بات لکھی ہے کہ ہم گوریلا کام اور انڈر گراؤنڈ تنظیمیں نہ خود بنائیں گے نہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ سراج الحق صاحب. میں جو بھی دہشت گردی برسٹر جو بھی دہشت گردی ہوئی ہے سید منور حسن صاحب نے بھی اس کی مذمت کی ہے. نہیں کی ہے، میں بھی کرتا ہوں. آپ تو کرتے ہیں. باسی سبزی فروخت کرنے آپ نے تب بھی کی تھی، آپ نے تب بھی میرے پروگرام میں آ کر کی تھی، آپ نے آج بھی کی ہے. لیکن سید منور حسن صاحب نے جو تینوں باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، شارٹ سنوائے آپ کو، آپ نے ان سے اپنا اوپینین دیتے ہوئے اختلاف کیا، لیکن آپ نے ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا کہ میں سید منور حسن صاحب سے اختلاف کرتا ہوں. بہرحال آپ کے وقت کا بہت شکریہ اور میرے خیالات آپ کے سامنے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا پروگرام کا، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.